हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा एंड द कोर्स इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, इसको आपको मुतारिफ़ करवाएंगे, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। सो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट ओनली कंसर्न्स विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब इससे क्या मुराद है? जब भी आप मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ स्टडी की बात करते हैं तो हर एक फील्ड ऑफ स्टडी का मुख्तलिफ पर्पज़ होता है। जैसे आप मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, ये तमाम फील्ड्स जो हैं ये अपने अपने एक स्पेशलिटी में काम कर रहे होते हैं। अब अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो लेमैन की ज़ुबान में अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए होता है, तो सादा लफ्ज़ों में इससे मुराद है हिसाब किताब रखना। अब किस चीज़ का हिसाब किताब रखना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ओनली कंसर्न्स विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ कंसर्न रखता है, ये किसी और चीज़ के बारे में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें समझ आ गई है कि जहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे वहाँ पे अकाउंटिंग ज़रूर होगा। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मुराद है हर वो काम जिसमें पैसों का लेन देन हो, जिसमें कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो हो, या फिर हर वो एक्टिविटी जिसमें आपके फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को सैलरी देते हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। आप किसी से कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, आप किसी को उधार देते हैं, कोई आपको उधार देता है, या फिर आप ज़मीन ख़रीदते हैं। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें पैसों का इनफ्लो हो या कैश का आउटफ्लो हो, उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। सपोज़ एक कंपनी है, वहाँ पे उस कंपनी ने एक ज़मीन ख़रीदी उधार पे 10 करोड़ रुपए पे, तो क्या इसको हम ट्रांजैक्शन कहलाएंगे? अब देखिए यहाँ पे ये उधार पे लिया गया है, इसमें पैसे नहीं आए, लेकिन चूंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व है, अभी नहीं आए कि फ्यूचर में आए हैं, लेकिन पैसों का लेन देन इसमें हो गया है, तो हम इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसी कंपनी में कुछ लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और हर रोज़ वो काम कर रहे हैं और आप उनको सैलरी एक माह के आखिर में देते हैं। तो ये जो एक दिन का काम हो गया है, क्या इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे? तो यस, दिस इज़ आल्सो अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मजदूर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी एक मंथ बाद देंगे, लेकिन आज का दिन जो हो गया है, इस दिन की सैलरी उन्होंने कमा ली है एंड नाउ द कंपनी इज़ लायबल टू पे दैट सैलरी। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। अभी अगर एक कंपनी का एक बहुत ही आला फाइनेंशियल मैनेजर है या फिर कोई सेल्स मैनेजर है, वो मर जाता है या वो जॉब क्विट कर देता है, तो इससे ज़ाहिर है कंपनी को तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन क्या इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक मैनेजर अगर मर गया है या उसने जॉब क्विट कर दी है, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर दी है, तो इसमें आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसमें आपके कैश अकाउंट डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। ट्रांजैक्शन समझने की बाद ये बात ज़रूरी है कि हम अब दोबारा डिफिनीशन की तरफ आएँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, ये एक हुनर है जिसमें आप क्या करते हैं? कलेक्टिंग। सबसे पहले आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट का मतलब, कलेक्ट से क्या मुराद है कि जो अकाउंटेंट है, जो बंदा अकाउंटिंग करता है, उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। तो हर एक कंपनी में जो अकाउंटेंट बैठा है वो सबसे पहले क्या करेगा? कंपनी पे नज़र रखेगा कि जहाँ जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको वो कलेक्ट करेगा। अब जब वो कलेक्ट कर लेगा तो ज़ाहिर है उसके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन आ गए होंगे। कुछ सेल्स से रिलेटेड होंगे, कुछ सैलरीज से रिलेटेड होंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड होंगे। मतलब इस तरह के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन उसके पास कलेक्ट हो जाएंगे। तब उसने दूसरा काम क्या करना है? कलेक्शन के बाद उसने इंटरप्रेटिंग करना है। इंटरप्रेटिंग से मुराद कि जो ट्रांजेक्शन है उसकी नोयत की जांच पड़ताल करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन मेरे पास आया है इसकी नोयत क्या है। क्या ये सेल्स ट्रांजेक्शन है? क्या ये इसमें हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं? क्या इसमें हमने कोई पैसे कमाए हैं उस हवाले से ट्रांजैक्शन है? या फिर हमने कोई एसेट ख़रीदा है या फिर कोई एसेट बेचा है? तो जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है ये कौन सी नेचर की है। याद रखिएगा, ये ज़रूरी है कि आप इसको इंटरप्रेट करें, क्योंकि आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। जब एक अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है तो वो अपने रिकॉर्ड में चीज़ों को तरतीब से रखता है। जो सेल्स ट्रांजैक्शन होते हैं उनका अपना तरीक़ाकार होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका अपना तरीक़ाकार होता है,
جو ایسیٹس خریدے یا بیچے گئے ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس لیے کلیکشن کے بعد ضروری ہے کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کریں۔ جب اکاؤنٹنٹ انٹرپریٹ کر لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن کون سے زمرے میں آتا ہے، تو اس کے بعد اس کا کیا کام ہے، دین آپ یہاں ایک ڈیفینیشن میں دیکھ سکتے ہیں، انٹرپریٹنگ کے بعد لکھا ہے ریکارڈنگ۔ تو ریکارڈنگ سے مراد ہے کہ وہ پھر وہ ٹرانزیکشن ایک پراپر جگہ پہ ریکارڈ کرے گا۔ اب ٹرانزیکشن سارے اکاؤنٹنٹ یاد نہیں رکھ سکتا، سپوز آپ پیپسی کمپنی لے لیں، ایک دن میں وہاں پہ ہزاروں لاکھوں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، تب اکاؤنٹنٹ یہ تمام تو یاد نہیں رکھ سکتا کہ کتنے پیپسی کے پروڈکٹس سیل ہو گئے ہیں، کتنے ہم نے پرچیز کیے ہیں، کس کس کو سیل کیے ہیں، کس کو کیش پہ سیل کیے ہیں، کسی کو ادھار پہ سیل کیے ہیں، تو یہ وہ یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس کو ریکارڈ کرے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ریکارڈنگ کیسے کرتی ہے، اس کے اپنے بکس ہوتے ہیں، ان بکس میں ہم پراپرلی اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ جب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو ریکارڈ کے بعد اسٹیپ آتا ہے سمرائزنگ۔ اب چونکہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہزاروں ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کریں۔ سپوز آپ ہر دن 1000 2000 ٹرانزیکشن ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج اچانک آ کے میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ مجھے بتائیں اس مہینے میں آپ نے ٹوٹل سیلز کتنی کی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، پورا اپنا رجسٹر کھولیں گے، ان میں سے ایک ایک انٹری سیلز والی نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو جمع کر کے مجھے بتائیں گے کہ اتنا سیلز ہوا ہے، جو کہ کافی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اکاؤنٹنگ میں ہم یہ طریقہ کار بھی سیکھیں گے کہ جو آپ بہت سارے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو آپ سمرائز کیسے کر سکتے ہیں، احسن طریقے سے، شارٹ طریقے سے اس کی شارٹ شارٹ رپورٹ کیسے بناتے ہیں، جو ود ان ون کلک آپ کو بتا دے گا کہ سیلز کتنے ہوئے ہیں، سیلریز کتنے گئے ہیں، ایسیٹس کتنے ہیں، لائبلٹیز کتنے ہیں۔ تو اکاؤنٹنٹ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، ہی ول سمرائز دی ریزلٹس۔ اور سمرائز کے بعد جو بہت اہم سٹیپ ہے، دیٹ از کمیونیکیٹنگ۔ اب کمیونیکیشن کیا ہے، کمیونیکیشن سے مراد ہے کہ جناب آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، آپ نے چیزوں کو ریکارڈ کر لیا، سمرائز بھی کر لیا، تو یہاں تک آپ کا جاب ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ نے یہ اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیٹ مطلب ان کو آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب ایک پیپسی کمپنی اپنے ریزلٹس کمیونیکیٹ کرے گی تو کن لوگوں کو کرے گی، وہ جنرل پبلک جیسے میں اور آپ ہے، گورنمنٹ باڈیز کو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، نیز پیپسی کمپنی کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پارٹیز ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان تمام کو یہ ریزلٹ کمیونیکیٹ ہوگا۔ کمیونیکیشن کیسے کریں گے، یہ بھی آپ آگے جا کے اس کورس میں پڑھیں گے، اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے رپورٹس بناتے ہیں، اور وہ رپورٹس آپ پھر عام لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ بائی لا کمپلسری ہوتا ہے، ہر ایک کمپنی پہ لازم ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی جو ریکارڈز ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں۔ کیوں، اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پیپسی کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، وہ پروفٹ میں ہے یا وہ لاس میں ہے، ان کے ایسٹس کتنے ہیں، ان پہ لوگوں کا ادھار کتنا ہے۔ یہ چیزیں ضروری اس لیے ہوتی ہیں کہ جب جنرل پبلک کو یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں تو پھر ان کو اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز میں آسانی ہوتی ہے، پھر وہ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی اچھی ہے اور کون سی کمپنی بری ہے۔ اسی لیے اسی طرح یہ کمیونیکیشن گورنمنٹ باڈیز کو بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ باڈیز اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کمپنی پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے۔ ان کو ایسے تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پیپسی کمپنی اس سال کتنا پروفٹ کر رہی ہے، لیکن جب پیپسی کمپنی اپنا ریکارڈ ان کے ساتھ شیئر کرے گی تو ان ریکارڈ سے وہ آسانی سے پتہ کر لیتے ہیں کہ ان پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے۔ تو ڈیفینیشن کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ تو اکاؤنٹنگ از دا آرٹ آف کلیکٹنگ، انٹرپریٹنگ، ریکارڈنگ، سمرائزنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ دا ریزلٹس آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز۔ تو یہاں تک یہ ڈیفینیشن، اگر اس پہ آپ کو کچھ کوشچن ہے تو آپ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب فرام دا اباؤ ڈیفینیشن اٹ کین بی سیڈ دیٹ the business transactions which can be measured in terms of money are recorded in accounting۔ یہ بات میں نے پہلے بتا رہی کہ صرف ٹرانزیکشنز ہم ریکارڈ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہم اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں کریں گے۔ آفٹر دا ریکارڈنگ دا ٹرانزیکشن دے آر کلاسیفائڈ۔ جب آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ٹرانزیکشنز کو تو ان کو ہم مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف اکاؤنٹنگ پیریڈ، نارملی ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر، اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں آپ نے ریزلٹس کمیونیکیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کا اینڈ کب ہوتا ہے، تو یہ سالانہ بھی ہوتے ہیں، یہ سیمی اینولی مطلب سال میں 2 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوارٹرلی مطلب یہ آپ سال میں 4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے آپ کا مختلف کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں اس ریکارڈ سے کہ پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ the profit or loss of the business is ascertained and the financial position of the business can be known. In accounting, the results of business are analyzed and interpreted. Thereafter, this information is sent to the user
especially members of limited companies and other institution in the form of report. یہ وہی باتیں بتا رہا ہے جو میں نے پچھلے سلائڈس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اب اکاؤنٹنگ کیوں ضروری ہے؟ وائی اکاؤنٹنگ از امپورٹنٹ. تو اس کا ایک اہم ریزن تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کمپنیز ہوتے ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پہ بے شمار ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سیلریز بن رہے ہوتے ہیں، کمپنیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، را مٹیریلز لے رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے پروڈکٹس بنتے ہیں، پھر وہ سیل ہوتے ہیں، لوگوں پہ ادھار ہوتا ہے، اس کی کلیکشن ہوتی ہے، یہ ادھار پہ لوگوں کو سیل دیتے ہیں، ایسٹس خریدے جاتے ہیں، ایسٹس بھیجے جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اور ان تمام کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اکاؤنٹنگ ضروری ہے تاکہ ایک اکاؤنٹنٹ بیٹھ کے ان کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کرے. آل دیز ٹرانزیکشن کین ناٹ بی ریممبرڈ، ہینس اٹ از نیسیسری ٹو ریکارڈ دیم. فار دس پرپز proper accountant are required to be maintained. Keeping proper accounts helps the owner of the business. اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ جب آپ صحیح طریقے سے ریکارڈ رکھتے ہیں تمام ٹرانزیکشنز کے تو یہ اس کے مالک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جب مالک اپنے بزنس کو دیکھتا ہے ایک اونر، تو وہ اس سے ایک دم ڈیسیجن نہیں لے سکتا، کیونکہ ہر دن بزنس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایک ایکٹیویٹی سے سمرائز ریزلٹ اخذ نہیں کر سکتا. تو جب اس کے اکاؤنٹنٹ صحیح ہوگا، وہ چیزوں کو پراپرلی مینٹین کرے گا، تو اونر کو ایک کلک سے پتہ چلے گا کہ سیلز کتنے ہو رہے ہیں، اس پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے، قرضے کتنے ہیں، لوگوں پہ کتنے قرضے ہیں، ٹیکس کتنا دینا ہے. تو ان انفارمیشن کے بیس پہ اونر پھر آرام سے ڈیسیجن لے سکتا ہے. اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پڑھاؤں گا کہ یہ تمام ریکارڈز کیسے بنتے ہیں، ایک کلک پہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو یہ انشاءاللہ اس کورس میں سیکھیں گے. ٹو نو دا پروفٹ اینڈ لاس آف دا بزنس، اٹس فائنینشیل پوزیشن اینڈ فار ڈیٹرمائننگ انکم ٹیکس پیبل بائی دا اونر آف دا بزنس. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اکاؤنٹنگ ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہر ایک فیلڈ کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. اگر آپ اکاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہر وہ جگہ جہاں پہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوں گے، جہاں پہ پیسوں کا لین دین ہوگا، وہاں پہ اکاؤنٹنٹ ضرور بیٹھا ہوگا. وہاں پہ اکاؤنٹنٹ کی امپورٹنس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا دکان ہو، چاہے وہ کوئی این جی او ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ بینکس ہو. مطلب جو بھی آرگنائزیشن ہے، اور اسپیسیفکلی 2020 یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کے اسٹرکچر کافی کمپلیکس ہو چکے ہیں. یہاں پہ ہر جگہ پہ منی سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، فائنینسز کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اس لیے ہر ایک ادارے میں اکاؤنٹنٹ ضروری ہوتا ہے اور ان کی پریزنس ہر جگہ محسوس کی جاتی ہے. اب اکاؤنٹنگ انفارمیشن جو ہے، ان کو جو انفارمیشن اکاؤنٹنٹس ہمیں دیتا ہے، اس سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو گورنمنٹ باڈیز اس کو یوز کرتے ہیں، ملٹی نیشنل فرمز بھی اس کو یوز کرتے ہیں، انویسٹرز بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی یوز کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ کسی کمپنی کی اکاؤنٹنگ انفارمیشن کیوں یوز کرے گا؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، آیا کمپنی پروفٹ یا لاس میں ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس پہ وہ ٹیکسیشن پالیسیز بناتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک ٹرانزیکشن کے ریکارڈ نہیں رکھ سکتے ہیں، ہزاروں ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بزنس ڈیسیجنز لینے کے لیے پراپر انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اکاؤنٹنٹ انفارمیشن یوز کرتے ہیں. انویسٹرز جیسے کہ میں ہو گیا، آپ ہو گئے، چھوٹے انویسٹرز، بڑے انویسٹرز، انڈیویجول انویسٹرز یا پھر انسٹیٹیوشنل انویسٹرز، یہ تمام لوگ بھی اکاؤنٹنگ انفارمیشن یوز کرتے ہیں. ان انفارمیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی کمپنی اچھی ہے اور کون سی کمپنی لاس میں جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پیپسی اور کوکا کولا میں فیصلہ کریں کہ کون سی کمپنی کی پروفٹ زیادہ ہے اور کون سی کمپنی کی ایکسپینسز زیادہ ہے، تو یہ ہم یہاں سے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم پیپسی کمپنی وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دونوں کمپنیز کے فائنینشیل ریکارڈز جو یہ لوگ ہم کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی کمپنی انویسٹمنٹ کے لیے اچھی ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟ جیسے یہ بینکس وغیرہ ہے، انشورنس کمپنیز ہے، ہر وہ انسٹیٹیوشن جو آپ کو فائنینسز پرووائڈ کرتا ہے، جو آپ کو پیسے پرووائڈ کرتا ہے پروجیکٹس کے لیے، ان کو ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن پڑھتے ہیں اور ان کو یہ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی کمپنی کو فائنینس کرتے ہیں، جب وہ کسی کمپنی کو ادھار دیتے ہیں، تو پہلے وہ ان کی فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کمپنی اسٹرانگ ہے یا یہ کمپنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو اگر وہ کمپنی اسٹرانگ ہے، اس کے پاس ایسٹ زیادہ ہے،
اس کے آپریشنز اچھے ہیں تو وہ ان کو فائنینسز پرووائڈ کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ اب اکاؤنٹنگ کے ٹائپس کیا ہیں؟ تو دیر آر میجرلی 3 ٹائپس آف اکاؤنٹنگ: ٹیکس اکاؤنٹنگ، مینیجریل اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ ٹیکس اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے؟ تو یہ اکاؤنٹنگ کی وہ فیلڈ ہے جہاں سے ہمیں ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز کا پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے، اور وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس سال گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس پے کرنا ہے۔ تو ٹیکس اکاؤنٹنگ اسپیسیفکلی یہ ٹیکس ریلیٹڈ چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ صرف پروفٹ اور لاس، آپ کے جو ایکسپنسز ہوئے ہیں اور جتنا آپ کما رہے ہیں ان کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ اتنا ٹچ نہیں ہوتا، اور ان کا مین پرپز ہوتا ہے ٹیکس کیلکولیشن کرنا۔ مینیجریل اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ تو مینیجریل اکاؤنٹنگ از اے فیلڈ آف اسٹڈی وچ از ڈیزائنڈ ٹو ہیلپ پیپل ان سائڈ دا بزنس میک ڈیسیجن۔ یہ اکاؤنٹنگ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو مینیجریل اکاؤنٹنٹ آپ نے رکھا ہے وہ چیزوں کا حساب کتاب رکھے گا، اور وہ انفارمیشن صرف بزنس کے انسائڈرز جو ہیں، جو بزنس کے اندر لوگ ہیں، صرف ان کو کمیونیکیٹ کرے گا، اور وہ لوگ یہ انفارمیشن یوز کریں گے بزنس کے امپورٹنٹ ڈیسیجنس کے لیے۔ اس اکاؤنٹنگ کو کرنے کے لیے کوئی خاص رولز نہیں ہوتے، یہ اکاؤنٹنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں۔ رولز اس کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ریکارڈ آپ نے کسی اور کو نہیں دینا، یہ صرف کمپنی کے اندر ڈیسیجنز لینے کے لیے، صرف مینجمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ یہ ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ ون از فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ یہ وہ اکاؤنٹنگ ہے جو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، جو ہم اسی کورس میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ اکاؤنٹنگ ہے جو تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو دیکھتا ہے، ان کو ریکارڈ کرتا ہے، ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے، پھر ان کو سمرائز کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریزلٹ کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے۔ تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ بہت ضروری ہے، اس کا اسکوپ بھی بڑا ہے۔ اس سے جو آپ کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ نہ آپ صرف کمپنی والی یوز کرتے ہیں، بلکہ یہ گورنمنٹ باڈیز کو بھی کمیونیکیٹ کرنے ہوتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی کمیونیکیٹ کرنے ہوتے ہیں، بینکس اور انویسٹرز تمام لوگ ان انفارمیشن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اکاؤنٹنگ ہے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ کو خاص رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہوتے ہیں۔ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہم اکاؤنٹنگ میں فالو کرتے ہیں ان کو ہم گیپ کہتے ہیں، GAAP۔ اس سے مراد ہے جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل۔ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کیا ہے اور ان کو کون بناتا ہے۔ تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے اکاؤنٹنٹ خیال رکھے گا کہ وہ جس طرح سے ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے وہ جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کے تحت ہوگا، اس سے وہ ہٹ کے کام نہیں کر سکتا۔ آبجیکٹیو آف اکاؤنٹنگ۔ اب اکاؤنٹنگ کے مین آبجیکٹیوز کیا ہے؟ ایک اکاؤنٹنٹ ہے اگر وہ ریکارڈ مینٹین کرتا ہے، یا جو اکاؤنٹنگ فیلڈ آف اسٹڈی ہے اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ تو the main objective of an accounting can be described is under the aim of accounting is maintenance of record۔ ظاہر ہے سب سے پہلے اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ آپ کا ریکارڈ مینٹین کریں، جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں ان کو نہ یہ صرف ریکارڈ کریں بلکہ اس کو پراپرلی کلاسیفائی کر کے ریکارڈ کریں۔ سیکنڈ آبجیکٹیو آف اکاؤنٹنگ از فائنینشیل پوزیشن۔ یہ اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا، اکاؤنٹنگ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بزنس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے۔ فائنینشیل پوزیشن سے مراد کہ اس پہ ادھار کتنا ہے اور اس کے پاس ایسیٹس کتنے ہیں، کیا یہ آسانی سے اپنے تمام ادھار پے کر سکتا ہے کہ نہیں پے کر سکتا، اور اس کے پاس ایسیٹس کتنے ہیں، یہ فائنینشیلی اسٹرانگ ہے یا نہیں اسٹرانگ۔ تیسرا اس کا آبجیکٹیو ہے کہ یہ آپ کو پروفٹ اور لاس کیلکولیٹ کر کے دے گا۔ اکاؤنٹنٹ کو تمام ریکارڈ رکھے گا کہ ریونیو کتنی جنریٹ ہوئی ہے، پھر اس کے بدلے میں ہم نے ایکسپنسز کتنے کیے ہیں، اور ان ایکسپنسز اور ریونیو کی بنیاد پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں اس کمپنی نے پروفٹ کیا ہے یا لاس کیا ہے۔ The fourth objective is to provide the useful information to know the efficiency of the manager۔ اکاؤنٹنگ انفارمیشن سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو مینیجرز ہیں وہ ایفیشینٹ ہے یا نہیں ایفیشینٹ، وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ سپوز آپ کا ایک مینیجر ہے سیلز مینیجر، اس کو آپ اچھی خاصی سیلری دے رہے ہیں، آپ نے اس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ سیل کرنا ہے، تو اب اگر آپ اس پہ پراپر چیک تو اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہر دن جا کے سیلز مینیجر کے پیچھے پھرتے رہیں اور دیکھیں کہ وہ سیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آسانی سے آپ اپنے اکاؤنٹنٹ سے کہیں کہ آپ مجھے سیلز کی رپورٹنگ کریں، اس منتھ کتنے سیلز ہوئے ہیں، تو جب وہ آپ کو رپورٹ پرووائڈ کرے گا تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مینیجر کتنا ایفیشینٹ ہے۔ تو اس طرح سے مختلف مینیجر کی ایفیشنسی جاننے کے لیے بھی اکاؤنٹنگ انفارمیشن ضروری ہوتے ہیں۔ ٹو پرووائڈ نیسیسری انفارمیشن فار پریپیئرنگ بجٹ، کنٹرول کین بی ایکسرسائزڈ اوور ویریس ایکٹیویٹیز آف دا بزنس تھرو بجٹ۔ اب اگر آپ بجٹ بناتے ہیں تو بجٹ کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ریونیو کتنی ہے اور آپ کے ایکسپنسز کتنے ہیں، اور یہ ریونیو اور ایکسپنسز سے متعلق انفارمیشن آپ کو اکاؤنٹنٹ ہی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ٹو پرووائڈ یوزفل انفارمیشن ٹو دا گورنمنٹ،
یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک اکاؤنٹنٹ اہم انفارمیشن پرووائڈ کرنے گا گورنمنٹ باڈیز کو، جہاں سے وہ لوگ کیلکولیٹ کر سکیں گے کہ اس بزنس نے کتنا پروفٹ کیا ہے اور اس نے کتنا ٹیکس پے کرنا ہے. فرام the above objectives it can be said that accounting is the language of business. Thus accounts provide useful information related to the owner and the manager of the business, and it also provide useful information to the outside parties. اب اکاؤنٹنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ سو the following are the advantages of accounting. The owner of the business can get accounting information whenever required by maintaining accounts. جو آپ کے اکاؤنٹنٹ ہے وہ کسی بھی وقت آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو یہ جو کمپنی کا مالک ہے یہ ایک کلک سے تمام انفارمیشن اکٹھا کر سکتا ہے اپنے بزنس سے. اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو ود ان ون کلک ایک سیکنڈ کے دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی کمپنی پروفٹ میں ہے یا پھر یہ لاس کر رہی ہے. فائنینشیل پوزیشن بھی آپ کو یہ فٹافٹ بتا دے گا کہ ایک کمپنی پہ ادھار کتنا ہے، اس کے ایسٹس کتنے ہیں، کیا یہ کمپنی آسانی سے اپنے تمام لائبلٹیز سے مطلب ادھار یہ پے کر سکتا ہے کہ نہیں پے کر سکتا. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ یہ پورا کورس پڑھیں گے. آپ کے ہزاروں لاکھوں ٹرانزیکشنز ہوں گے لیکن ان کو ہم اس طرح سے سمرائز کریں گے کہ جب آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہے یا بری ہے، اس کمپنی کی پروفٹ ہے یا یہ لاس ہے. تو یہ تمام اکاؤنٹنگ کے ایڈوانٹیجز ہیں. اکاؤنٹنگ انفارمیشن از نیسیسری ٹو ڈیٹرمائن دی ٹیکسز پیبل ٹو دا گورنمنٹ. جیسے میں نے پہلے بتایا گورنمنٹ ٹیکس پہ لگاتا ہے کمپنیز پہ، تو اس کے لیے اکاؤنٹنگ کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ پہ ٹیکس لگاتا ہے. It helps in exercising moral control over the employees. Moreover, thefts, fraud and manipulation can be found out in control. یہ ایک اس کا بہت اچھا آبجیکٹو ہے. اکاؤنٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ چیزوں کا پراپر ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، آپ کو ہر ایک ٹرانزیکشن کا پتہ ہوتا ہے. تو اسی اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ چوریاں جو فراڈ ہے یا پھر چوری ہوتی ہیں، جو لوگ چھوٹے موٹے چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے ادھر ادھر کر لیتے ہیں، اگر آپ کا اکاؤنٹنگ ریکارڈ صحیح طریقے سے مینٹین ہوا ہو تو یہ چیزیں آپ آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اٹ از یوزفل فار ڈیٹرمائننگ دا پرائس آف دا بزنس وائی سیلنگ دا بزنس. اگر ایک خاص وقت پر آپ اپنا بزنس سیل کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ آسانی سے اس کی قیمت لگا سکتے ہیں. بکس آف اکاؤنٹنگ کین بی پروڈیوسڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ ایز ایویڈنس. Current year's information can be compared with the information of the previous year and with that of other firms. ایک اس کا بڑا اچھا آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ جب یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ہر سال سالانہ کی بنیاد پہ، تو اس سے آپ اپنے بزنس کی کارکردگی سالانہ کی بنیاد پہ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس سال کے فائنینشیل رپورٹس آپ پچھلے سال کے فائنینشیل رپورٹ سے کمپیئر کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی پروگرس کر رہی ہے، اس کی گروتھ میں اچھی بہتری آ رہی ہے یا کمپنی سال بہ سال خراب ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کمپنی دوسری کمپنیز کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کے کچھ کویشچن ہیں تو آپ یوٹیوب چینل ایکسل وتھ شام پہ جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے آفیشیل یوٹیوب چینل مینجمنٹ